वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे तफसील से जो ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग है। इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और बहुत सी दुनिया में जो सब नज़रें हैं वो पाकिस्तान पे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही इस्लामाबाद में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनका एक अहम इजलास हुआ। वहाँ हम पाकिस्तान से नायब वज़ीर आज़म और जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं वो मौजूद थे। उन्होंने इस सारे इजलास के बाद ये कहा कि तमाम जो वज़राए ख़ारजा थे उन्होंने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत का एहतराम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कशीदगी को ख़त्म करने के लिए बामकसद जो मुज़ाकरात हैं उन पर भी ज़ोर दिया गया है इजलास में, और साथ में कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उन पर मुकम्मल एतमाद भी है सबको। डार साहब ने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ से सहूलत कारी हो रही है उस पर अमेरिका और ईरान दोनों को जो है एतमाद हासिल है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम दोनों जो ममालिक हैं उनके साथ राब्ते में भी मौजूद हैं। मगर अगर हम अमेरिका की इस वक्त बात करें तो उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात सामने आ रहे हैं। एक बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं उनमें पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ईरान के साथ डील भी हो सकती है, मगर साथ में उन्होंने जो खर्ग जजीरा है उसका भी ज़िक्र कर दिया कि कैसे वहाँ कब्ज़ा पाकिस्तान माफ़ करिएगा अमेरिका का हो सकता है। ये बयान एक तरफ तो सदर ट्रंप की तरफ से आया, दूसरी तरफ एक और जो अमेरिकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसकी एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि ज़मीनी ऑपरेशन की अमेरिका की तरफ से तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो अहलकार हैं वो भेजे जा रहे हैं इस ख़ित्ते की तरफ, और ये कि चाहे वो खर्ग जजीरा हो या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हो उनके ऊपर ज़मीनी कार्रवाई पर गौर किया जा रहा है। ईरान से भी फ़ौरन जवाब आया इस पे। उन्होंने कहा कि ऐसी अगर कोई तैयारी हुई या ऐसा कोई फ़ैसला किया गया अमेरिका की तरफ से तो जो ईरान की अफवाज है वो भी अमेरिकी फ़ौजियों के लिए इंतज़ार कर रही है और उन पर आग बरसाएगी। कुछ देर पहले भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और सोशल मीडिया पे पैगाम आया जिस पे उन्होंने कहा कि अगर जल्द अज जल्द अमेरिका ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको नहीं खोला तो उसके बाद बहुत सख्त हमले किए जाएंगे ईरान पे। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो हमले होंगे वो जजीरे पे भी होंगे, ऑयल वेल्स पर भी होंगे, और उसके साथ साथ जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं जिनके ज़रिए पानी जो है जो पीने का पानी होता है वो लोगों के लिए तैयार किया जाता है उस पर भी हमला किया जाएगा। अब ये मामला वाज़े नहीं है कि अमेरिका की तरफ से इस वक्त बातचीत पर ज़्यादा अहमियत दी जा रही है या हमले की तरफ से, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक अहम वक्त है क्योंकि ख़ित्ते में ईरान है। इसी हवाले से ये इजलास भी हुआ, बल्कि इस इजलास के फ़ौरन बाद ये भी इत्तला आई कि इसहाक़ डार साहब जो हैं वो चीन का दौरा भी करेंगे और वहाँ भी वो इसी मौजू के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ आज भी एक बहुत अहम इजलास जो है वो जारी है अमेरिका प्रेसिडेंसी में इस वक्त, जहां वज़ीर आज़म, सदर और DGISI और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो मौजूद हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मलिया लोधी साहिबा, फॉर्मर डिप्लोमेट, या हम कह सकते हैं कि शी वाज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एट द UN। इसके अलावा उन्होंने वाशिंगटन DC और लंदन में भी सर्व किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये इन मामलों पे। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर मलिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ का इजलास डॉक्टर मलिया, आप उसको किस तरह देख रही हैं, और जो फ़ौरन उसके बाद ये पैगाम आया या इत्तला आई कि अब इसहाक़ डार साहब जो है वो चीन का दौरा करेंगे, इसी इजलास के या इसी मामले के हवाले से? देखिए आरफा, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इस वक्त। मैं समझती हूँ कि जो खित्ता है वो नाइफ एज पे है। इस वक्त हमले दोनों तरफ से जारी हैं। ज़ाहिर है जो शिद्दत इख्तियार की है इज़राइल और अमरीकी हमलों ने ईरान पे,
اس پہ اور بربادی ہو رہی ہے وہاں اینڈ لائیوز آر بینگ لاسٹ. تو ایک تو کانٹیکسٹ یہ ہے. دوسرا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مکسڈ سگنلز بھیج رہے ہیں. وہ دونوں چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ایک کہاوت ہے کہ somebody who speaks from both ends of his mouth. تو وہ یہ کر رہے ہیں. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات بہت اچھے چل رہے ہیں اور ہم کافی قریب ہیں ایک ٹورڈز اے ڈیل، اور دوسری طرف وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ میں اسٹریٹ آف ہارموز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایرانین آئل کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہوں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں، جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا فائنینشیل ٹائمز کا جو انٹرویو ان کا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رجیم چینج کر بھی لیے. تو اگر کر لی ہے تو پھر سمجھوتے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ان کو جنگ سیز فائر کر کے وہاں سے چلے جانا چاہیے. سو آئی مین دیکھیں بہت کنفیوژن ہے. ایک طرف سے جو اجلاس جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہوا، جو کہ ایک کوشش ہے پاکستان کی طرف سے کہ ان ملکوں کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کریں اپنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز. ڈپلومیسی جو ہے وہ ہائی گیئر میں ہے تھینکس ٹو پاکستان گڈ فیتھ ایفرٹ. اور پھر اسحاق ڈار صاحب کا چائنا جانا میرا خیال ہے بھی بہت اہم ہے. ان سفارتی کوششوں کا ایک حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے. لیکن بہت مشکل ہے کہنا جو آپ نے سوال پوز کیا ہے کہ کیا صورتحال مذاکرات کی طرف جا رہی ہے یا اور لڑائی کی طرف جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کوشش تو کرنی چاہیے جو کہ پاکستان کر رہا ہے اور صحیح. ملکوں کے ساتھ مل کے کہ کسی طرح سے یہ سفارتی جو پاتھ ہے اسی کو اپنایا جائے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا اس وقت. زاہد صاحب آپ نے سنی ڈاکٹر ملیہ کی بات، اور اب سوال جیسے وہ خود بھی کہہ رہی تھی بالکل یہی ہے. پاکستان کوشش کر لے، ترکیہ کوشش کر لے، چین کی کوئی مدد حاصل ہو، مگر ایشو تو یہی ہے کہ کیا امریکہ اور ایران ایک ایسے موقع پہ یا ایک ایسے پوائنٹ پہ ہیں جہاں وہ مذاکرات جو ہے کرنا چاہیں گے اور جنگ نہیں؟ دیکھیں ساری صورتحال جو ابھی بیان کی ہے ڈاکٹر لودھی نے، تو وہ بات صحیح ہے کہ ایک وقت میں آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں ایک ایسے شخص کو جو کہ ایک ہی وقت میں دو باتیں کرتا ہو. مطلب آپ ٹرمپ کو دیکھیں کہ ہر گھنٹے یا ہر آدھے گھنٹے میں ایک ہی بریتھ میں جو ہے وہ یہ دونوں باتیں کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ بلکہ آج انہوں نے کہا کہ اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور کامیابی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، جو کہ مور ریزنیبل لیڈرشپ ایران کی ہے اس کے ساتھ. اب دوسری طرف وہی بات آ رہی ہے کہ ایک دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور یہ ایک تو یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ شاید ان کی یہ جو پیس اور یا اس کی ڈیل کی بات ہے وہ صرف کور اپ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ کور اپ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ اس سارے وقت میں ایک یہ کہ وہاں پہ فوجیں بھی بھیجی جا رہی ہیں. 10,000 اور امریکن ٹروپس جو ہیں وہ وہاں پہ خلیج کے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں. ایک اور بڑی شپ جو ہے وہاں پہ ڈسپیچ کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً 3,500 میرینز جو اسپیشل فورسز کہلاتی ہیں وہ بھی آیا ہے. تو اب یہ تمام تیاریاں جو ہیں کیا یہ پیس کے لیے ہیں یا کہ اس وقت تیاری کی جا رہی ہے جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم وہ بہت قریب ہیں ایک ڈیل سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک ڈسپشن ہے. جی یہ ساری بات چیت جو ڈیل کی آ رہی ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت بڑا ڈسپشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز بھی آپ نے ساری باتیں کی ہیں اس میں جو آتی ہے کہ ایک میڈیشن کی بات. یقینی طور پہ ٹھیک ہے پاکستان اس وقت تو سینٹرل اسٹیج پہ نظر آتا ہے، ڈپلومیٹک ایک ایفرٹ نظر آتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں جب ایک ایسی بڑی طاقت جو کہ ایک لحاظ سے جس نے ایک تباہی پھیلائی ہے، ایک ملک میں اللیگل جنگ کر رہا ہے، اور اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں یہ ہوا ہے کسی بھی جنگ میں کہ آپ نے پوری قیادت کو، فوجی اور سول قیادت کو جو ہے وہ اسیسنیٹ کر دیا گیا. اس سے پہلے کبھی بھی اس کی مثال ملتی نہیں ہے کہ جو ہے یہ چیز ہوئی ہو اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت دقت طرف جو ہے کام وہ کسی کا میڈیشن کا ہے. کیونکہ کس بات پہ میڈیشن کرائیں گے؟ ایک سب سے پہلی تو بات سمجھ میں آتی ہے کیا یہ کروائیں گے کہ ایران سے یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے جو کہ شرائط ان کے ہیں وہ مان لیں اور پھر آپ امن قائم کر دیں؟
تو ایک ایسا امن ہوگا جس کی بنیاد نہیں ہوگی. ایک بنیاد اسی طرح سے ہوگی, اور میں خیال یہ بالکل کہ ٹھیک. ایران اس کو قبول نہیں کرے گا. اب ڈاکٹر ملیہ، یہ جو ذکر کیا زاہد حسین صاحب نے کہ کس طرح مذاکرات ہوں گے، تو اس پہ ڈاکٹر ملیہ یہ بھی تو بہت ابھی بھی وہ خدشات ہیں وہ کہ امریکہ اور ایران اگر کہیں گفتگو کر بھی لیں، مذاکرات کر بھی لیں، اب گارنٹی کوئی یہ نہیں ہے کہ اسرائیل اس میں کیا رول پلے کرے گا اور وہ کوئی ایسا حملہ کر کے دوبارہ جو تعلقات ہیں ان کو کشیدہ نہ کر دے. دیٹ از دا گریٹسٹ فیئر. مگر کیا آپ کہیں گی کہ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ہے، جہاں وہ ایک دن ایک بات، صبح ایک بات کرتے ہیں، شام کو ایک بات؟ عارفہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور ٹھیک نشاندہی کی کہ اسرائیل کا جو رول ہے اس پہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں، چاہے ادھر ہوں چاہے ادھر ہوں، جہاں بھی ہوں، اگر براہ راست شروع ہوتی ہیں تو اس میں دی ایلیفنٹ ان دا روم از اسرائیل. اور اب تک ہم نے جو دیکھا ہے، دا ٹیل ویگنگ دا ڈاگ والی بات، کہ اب تک اسرائیل جو ہے وہ امریکن پالیسی کو ڈرائیو کرتا رہا ہے. نیتن یاہو کی ہر بات میں سمجھتی ہوں کہ یا تو ٹرمپ نے مانی ہے یا اس کو کم از کم منع نہیں کیا کسی چیز سے. دیکھیں، انہوں نے جس قسم کی جنگ وہ مسلط کر رہے ہیں لبنان میں، جہاں پہ وہ علاقے پہ علاقے لینا بھی چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر بمباری کر رہے ہیں. ویسٹ بینک میں جو ہولناک قسم کی صورتحال پیدا ہوئی سیٹلر وائلنس کے حوالے سے، اور پھر اس جنگ میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہاں یہ ضرور ہے. بلکہ ایک آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک سٹوری ہے جس میں یہ ہے کہ امریکہ نے ایک طرح سے آؤٹ سورس کر دیا اسرائیل کو کہ جی جس چیز کی زاہد نے بات کی کہ جو ڈی کیپیٹیٹ کرنا ہے، یعنی کہ جو لیڈران کو شہید کرنا ہے ایران میں، وہ اسرائیل کو کام دے دیا گیا ہے. تو یہ دونوں ملک بہت کلوزلی صحیح. کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. لیکن آگے جا کے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر یہ پاسبلٹی ایوالو ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ قریب آتی ہے بٹوین ایران اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، جس کا کہ اس وقت امکان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اسرائیل کیا کرے گا اس سچویشن میں. بیکاز اسرائیل کے مفاد میں پرماننٹ وار ہے. اسرائیل نے تو ہمیشہ ہر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، اور ابھی تک بھی انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا اس سچویشن پہ کہ جی امریکہ صحیح. ایران سے بات شروع کرنا چاہتے ہیں. ناٹ اے ورڈ. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے اور زاہد حسین صاحب سے. زاہد صاحب، یہی بات کہ ایک طرف ہمیں امریکہ کا کیا چاہتے ہیں رویہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے ڈسیپشن کا لفظ استعمال کیا، ڈاکٹر ملیہ نے اسرائیل کی بات کی، تو سر پھر اس کانٹیکس میں تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کہیں کوئی ایک مشکل سچویشن میں تو نہیں پھنس رہا یہ آفر کر کے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان؟ دیکھیں، بالکل ایک پاکستان کی بھی ایک جس بھی میڈیشن کی بات جا رہی ہے، میں خیال اس سے زیادہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کا رول جو ہے ایک میسنجر کا ہے، جہاں پہ اس کا جو امریکہ کی جو بھی ایک جیسے 15 پوائنٹس تھے اس کو ایران کی قیادت تک پہنچایا، اور ایران کی قیادت نے جو بھی 5 پوائنٹس دیے ہیں اس کو وہ پہنچانے کے. اس سے زیادہ جو ہے اس وقت پاکستان کا رول نہیں ہے. لیکن مان لیا کہ اگر فرض کیجئے کہ پاکستان کا رول میڈیشن کا بھی ہے، میڈیشن بڑی چیز ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا ایک رول بھی خود بھی ہوتا ہے. میسنجر کا رول صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک پوسٹ آفس کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے پہنچایا ہے. کیا پاکستان جو ہے میڈیشن کا رول اس طرح سے کر سکتا ہے کہ بیٹھ کے ان کے سامنے مفاہمت کرائے؟ تو میں خیال یہ کہ یہ قبل از وقت ہے یہ کہنا، اور میں خیال ممکن نہیں بھی ہے. دیکھیں، اس وقت ایک بڑی طاقت ہے، ایک انویڈر ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، جس نے ایک ملک میں اللیگل ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے، جہاں پہ اس نے پچھلے 5 ہفتوں سے جو ہے تباہی پھیلائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چاہے وہ اسرائیل کی ہے، 2 ملکوں کی ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہو تو آپ پھر اس کے وقت کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کی جائے گی، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کون سی مفاہمت کرانے جا رہے ہیں. تو اس میں ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ایک سینٹر سٹیج پہ آ گیا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس نے پاکستان کو ایک مشکل میں بھی پھنسا دیا ہے.
ایک ایسا بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑ ٹھیک رہا ہے. دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ہے ایک وقت تک تو آپ چل سکتے ہیں اور پاکستان نے اب تک کیا ہے, ایک بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے, لیکن یہ بیلنسنگ ایکٹ بہت دنوں تک نہیں رہ سکتی ہے. جو صورتحال ہے, فرض کیجئے کہ ٹھیک جو ہمیں نظر آتی ہے کل جو ہے اپنی گراؤنڈ ٹروپس بھیجتا ہے امریکہ, اس وقت پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ جب یہ کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا بالکل ہوں کہ ٹھیک اس میں سنجیدگی سے اس چیز کو لینا چاہیے, جو ٹرمپ بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ کرگ آئلینڈ کو بھی لے لیں گے, قبضہ کر لیں گے, وہ آئل فیلڈز پہ بھی قبضہ کر لیں گے, وہ مشترکہ جو ہے وہ اونرشپ کی بات کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کی. تو یہ بتائیے کہ اس میں خود ہمارے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوں گی, اس وقت ہمارا فیصلہ کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. ڈاکٹر ملیح ایک یہاں یہ بھی ویو ہے, ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اب شاید صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس وقت کوئی فیس سیونگ چاہیے ان کو, کیونکہ ان کی آبویسلی امریکہ میں ایک ڈومیسٹک جو ان کی سپورٹ بیس ہے, وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, وہ شاید نہیں چاہتے کہ پیٹرول کی قیمت بہت بڑھے, تو فیس سیونگ کی بھی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک اگر فیس سیونگ مل جائے تو شاید امریکہ بھی اس جنگ کو ختم کرنا چاہے گا, اینڈ اف سو وہ فیس سیونگ کیا ہو سکتی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جو یہ جنگ چھیڑی ہے, اس میں تو جیسے سبھی نے یہی کہا ہے, جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں, چاہے پاکستان میں ہوں چاہے امریکہ میں ہوں, سب کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ جنگ وداؤٹ اے اسٹریٹجی, وداؤٹ اے پلان, وداؤٹ اے کلیئر آبجیکٹو کی ہے. اگر یہ صورتحال ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے ایگزیکٹ, کہ آپ چاہتے کیا ہیں ایز این آؤٹ کم, تو پھر بڑا مشکل ہے کہنا کہ ان کو کیا فیس سیور کس قسم کا ان کے لیے قابل قبول ہوگا. بہت مشکل ہے یہ کہنا, اور خاص طور پہ ایک شخص جو کبھی کہتا ہے میں نے یہ اچیو کر لیا آبجیکٹو, کبھی کہتا ہے رجیم چینج ہو گئی ہے وہاں, کبھی کہتا ہے کہ ہم نے تو سارا ان کا میسائل کا جو سسٹم ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ ہم نے تباہ کر دی ہے, اور پھر میسائلز تب بھی چلتے رہتے ہیں ایران سے. تو آئی مین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ دباؤ اس حوالے سے ہے, ملٹری بھی ہے اور اکنامک بھی ہے, اور میں سمجھتی ہوں اندرونی پولیٹیکل بھی ہے. ملٹری اس لیے ہے کہ the war has not gone the way he wanted. اس کی کیلکولیشن یہ تھی کہ چند دنوں میں صحیح یہ بات ختم ہو جائے گی, اور اس کی کیلکولیشن میں یہ نہیں تھا کہ ایران would attack as retaliation the Gulf countries. جہاں تک اکنامک پریشر ہے, وہ آپ نے بھی شروع میں بیان کیا کہ تیل کی قیمت اوپر جا رہی ہے, اور انرجی مارکیٹس ہل گئے ہیں, اسٹاک مارکیٹس کی بری حالت ہے گلوبلی, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گلوبل فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی انڈر تھریٹ ہے اگر یہ پرولونگڈ کانفلکٹ ہوتی ہے. سیاسی طور پہ ان کے ملک کے اندر آپ نے دیکھی ہیں کہ کس قسم کی ملینز کیم آؤٹ یسٹرڈے, اور پھر وہ جو مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز ہیں اس سال کے آخر میں, اس میں تو اب بہت امکان ہے کہ ٹرمپ ول لوز دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. ہو سکتا ہے سینٹ کو ریٹین کرے, مگر ایک ہاؤس تو وہ ہار جائے گا. سو دا پریشر از انارمس فار ہم ٹو فائنڈ این ایگزٹ, این آف ریمپ. لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے نا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے, بیکاز کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب دا بیٹل فار دا اسٹریٹ آف ہارموز ول بیکم سینٹر اسٹیج, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ایران کا جو اس اور وقت اسی لیے, کنٹرول ہے, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اسی لیے آپ کے خیال میں جو ٹروپس ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں, جو آپ نے اسٹریٹ آف جی ہرموز کا ذکر کیا؟ یہ کہا تو یہی جا رہا ہے, اس لیے کہ یہ بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہے. اٹس اے اسٹریٹجک سیٹ بیک فار امریکا اینڈ اٹس allies. To lose the control over the flow of oil, that's a strategic loss. تو اب اگر وہ کوشش کرتا ہے اس کو ریورس کرنے کی, تو اول تو یہ کہ کس قدر خون خرابہ ہوگا وہاں پر, اور دوسرا یہ کہ کوئی اس میں کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ he'll succeed. And even if he succeeds, retaining it is going to be very difficult. اس کو ٹھیک, برقرار رکھنا بہت مشکل ہوگا. تو آئی مشکل ڈونٹ نو ہوگا. کہ اس کے لیے فیس سیور کیا ایکسیپٹیبل ہوگا. زاہد صاحب, آپ اتفاق کریں گے ڈاکٹر ملیح سے کہ اگر وہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے یہی اب فوکس ہے, اور یہاں اور زیادہ مسئلہ بڑھے گا اگر امریکہ نے کچھ کارروائی کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں جنگ آلریڈی پھیل چکی ہے اس وقت, جو ہے جو میرے خیال شاید
جیسے ابھی پہلے بات صحیح ہو رہی ہے کہ جنگ میں بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے وہ داخل ہوئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی ریکلیس وار ہے، جب کہ خود پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا، یا ان کی جو بھی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ چند ہفتوں میں بات ختم ہو جائے گی، ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا، ایران جو ہے ایک سبسروین کنٹری کی حیثیت اس کی ہو جائے گی. یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے. اب یقینی طور پہ صحیح بات ہے کہ جو ہے اب ان کو فیس سیونگ چاہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے بھی ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جنگ ایک ایسی طرح شروع کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر اس سے نکلنے کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اور یہی جو ہے اس وقت جو ٹرمپ کا سب سے بڑا ڈیلیما ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ نکلنا بھی چاہیں تو کس طرح سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دائرہ کار اتنا پھیلا دیا ہے کہ جو ہے. اور وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں جنگ ختم کرنا جو ہے صرف ایک فریق کا کام نہیں ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ فتح کر چکے ہیں وہ نہیں ہے، وہ جنگ جیتے نہیں ہیں. جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں. اس وقت جو ہے اگر امریکہ کے متعلق یہ بات صحیح کی جا رہی ہے کہ وہ جنگ ہار گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جو بھی اپنے اہداف رکھتے ہیں وہ اس کو حاصل نہیں کرتے ہیں، اور 4-5 ہفتے تک، اور پھر آپ کے توقع کے خلاف ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے، تو آپ نے ایک جنگ جیتی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جنگ ہار چکے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. اب ایران کو جو ایک ایڈوانٹیج ہے تو وہ آپ جو بتائیے کہ اس وقت کس طرح سے ان کی ٹرمپ کی وہ شرائط، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکومنٹ آف سرنڈر پہ کس طرح دستخط کر سکتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ جنگ کسی معاہدے کے جلدی جو ہے ختم ہونے جا رہی ہے. اب دیکھیں کہ اب حوثیز بھی شامل ہو گئے ہیں اس جنگ میں. اس کا اگر ذرا غور کیجئے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. حوثیز ابھی تک خاموش تھے، لیکن حوثیز کا صرف بالکل ایک صحیح. بات آتی ہے، چھوٹی طاقت ہے کہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اور وہ اس علاقے کو بھی، ریڈ سی کے علاقے کو بھی بند کر دیتے ہیں تو اس سے بڑی تباہی نہیں ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات پر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاک افغان تعلقات کا، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو پچھلے دنوں میں ہم نے بہت کشیدگی دیکھی. کشیدگی تو شاید ایک نرم لفظ ہے استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ مورلیس ایک لیول پر تو جنگ ہی چل رہی تھی دونوں ممالک کے درمیان. پاکستان کی طرف سے بھی حملے ہو رہے تھے، افغانستان کی طرف سے بھی کیے جا رہے تھے. دونوں ممالک کا یہی کہنا تھا کہ جی حملہ تو دوسری طرف سے ہوا ہے، ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں. پھر جیسے ہی عید قریب پہنچی تو پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ عید کے جو 4 دن ہیں ان میں پاکستان کی طرف سے کوئی حملے نہیں کیے جائیں گے. ایک جو سیز فائر ہے ٹیمپرری، اس کا اعلان ہوا پاکستان کی طرف سے. اہم بات یہ ہے کہ وہ عید کی چھٹیاں گزر گئیں، وہ سیز فائر کا وقت گزر گیا، مگر اب بھی پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. اب اس کے اوپر کوئی خاص بات تو نہیں ہو رہی، مگر یہ ایک بہت اہم سٹیپ ہے. اسی حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے بھی پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے کالعدم ٹی ٹی پی اور پاکستان میں حملہ کرنے والے دیگر دہشت گرد جو ہیں ان گروپس کی جو قیادت ہے اس کو پاکستان کے حوالے کرنا پڑے گا کابل کو، اور افغانستان میں جو دہشت گردی کے مراکز ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا. اسی کے بعد جو مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے افغانستان ملوث ہے اور اس کو بھارت کی حمایت بھی حاصل ہے اس سارے معاملے پر. مگر یہ جو سیز فائر ابھی بھی چل رہا ہے، کیا اس میں ہمارے پڑوسی ممالک یا جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے؟ کیونکہ گزشتہ روز جو افغان عبوری وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، انہوں نے یو اے ای کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں ان سے ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے، اور وہاں بھی پاکستان افغانستان کے جو تعلقات ہیں، جو سچویشن ہے اس پر گفتگو کی گئی ہے. انہوں نے اس گفتگو میں یہ بھی کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا.
سو یہ ایشو ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ محسود صاحب، صحافی ہیں، ڈائریکٹر ہیں خراسان ڈائری کے. ویلکم ٹو دا شو سر. ٹیپو صاحب، اگر یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں کہ عید سے پہلے رمضان کے دنوں میں تو بہت لگ رہا تھا کہ کشیدگی ہے دونوں ممالک کے درمیان، حملوں کی شدت سے بھی. سیز فائر واز اے سرپرائز، اے پلیزنٹ سرپرائز، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو خاموشی ہے، کیونکہ دوبارہ حملے نہیں شروع ہوئے، تو وہ بھی اٹس اے ویلکم اسٹیپ. تو کوئی بیہائنڈ دا سینز بات ہے؟ ایک تو پہلے یہ اب کنفرم کریں کہ حملے نہیں ہو رہے، سیز فائر کے بعد نہیں شروع ہوئے حملے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں بالکل، یہ وہ جو 3-4 دنوں کے عید کے لیے انہوں نے وہ سیز فائر کی اناؤنسمنٹ دونوں گورنمنٹ کی جانب سے، پاکستانی اور افغان گورنمنٹ، انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ سعودی، ترکی اور قطر کے کہنے پہ ہم نے سیز فائر. تو اس کے بعد بھی یعنی ایز سچ وہاں پہ حملے نہیں ہو رہے، کیونکہ پاکستان جس شدت کے ساتھ وہ حملے یعنی ایئر اسٹرائکس وغیرہ، ایون جو افغان کیپٹل ہے کابل، اس کو بھی ملٹیپل ٹائمز ٹارگیٹ کیا گیا تھا. کو اب کافی دن بھی گزر گئے مگر کوئی دونوں طرف سے نہیں ہوئی. ایز سچ نہیں ہوا. بارڈر پہ کچھ کلیشز ہوتی ہیں لیکن وہ کافی لو انٹینسٹی کی ہوتی ہیں، لیکن وہ کاروائیاں ہم نہیں دیکھ رہے جو ہم سیز فائر سے پہلے ہم نے جو معاملات دیکھے تھے. لیکن جو سیز فائر کی اناؤنسمنٹ تھی تو وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ یعنی بیک گراؤنڈ میں کچھ اس طرح کی معاملات چل رہے تھے. یہ جو دوست ممالک ان کی جانب سے کہ عید کے لیے اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ آئے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ والی جو اناؤنسمنٹ ہوگی یہ فردر فیوچر جو انگیجمنٹ ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں. تو سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ کون سے دوست ممالک تھے؟ اس میں زیادہ سعودی عربیہ، چائنا بھی بیچ میں وہ کافی حد تک انوالو ہو گیا تھا، اور ان کے جو اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے، تو وہ شٹل ڈپلومیسی، وہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی آئی تھی چائنیز فارن منسٹری کی جانب سے، ترکی کی جانب سے بھی، اور قطر کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹس کہ قطر اب یعنی کوٹیڈ کے پازیٹیو کردار جو ہے ادا کر رہا ہے اس پورے معاملے میں. تو یہ والے تھے، اور یہ بھی تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ جو ٹریک 2 ٹائپ ڈپلومیسی کہ اس کی طرف بھی معاملات، کیونکہ ایک سوچ پائی جاتی ہے دونوں ممالک کے بیچ میں کہ جنگ تو ہے اپنی جگہ، اب ایران اور اس کے بیچ میں بھی ہے، یو ایس کے بیچ میں بھی، لیکن بیچ میں پاکستان میڈیشن یا فیسیلیٹیشن کر رہا ہے کہ ایک ونڈو کھلی رکھنی چاہیے مذاکرات کے لیے بھی. اس طرح کی انفارمل کابل میں بھی یہ سوچ کابل میں بھی ہے، اور یہاں پہ بھی ہے کچھ جو سرٹن کوارٹرز ہیں کہ وہاں سے ان کیس یعنی رابطے میں ہو اور کوئی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہو، جو کہ میرے نزدیک بھی وہ بہت ضروری ہے. جنگ الٹیمیٹلی معاملات جائیں گے دوبارہ یعنی یہی مذاکرات کی جانب، تو بیچ میں اس طرح کا ایک ونڈو ہونا چاہیے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب سے. سر کہ کیا کوئی ابھی رابطے شروع ہوئے ہیں، یا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صرف وہ جو کہتے ہیں نا ٹیمپریچرز کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں طرف ذرا ٹھنڈا ہو جائے ماحول، ٹیمپریچرز کم ہو جائے، اس کے بعد پھر بات چیت پہ جائیں گے؟ سچ تو رابطے جو میری اپنی اطلاعات ہیں ان کا تو مجھے یعنی آنیسٹلی نہیں پتا، لیکن دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ ٹمپریچر کو تھوڑا سا کہ چلے، اگر کوئی دونوں طرف سے کوئی آمادگی ظاہر کرے تاکہ بات چیت ہو سکے. اور یہی ہم نے پھر دیکھا بھی کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ امیر خان متقی، تو ان کی جو بات ہوئی تو اس میں زیادہ فوکس جو رہا تو وہ پاکستان کا اس میں کہ ہاں ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو اسی پازیٹیو اس کے ساتھ لینا بھی چاہیے. وہی وہ جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ہمارے یعنی میڈیا کمیونٹی سے کہ ان کی روزی روٹی آج کل چل رہی ہے کہ جتنی بھی جنگ جو ہے وہ جاری ہو تو اس سے ہم بھی کوئی کمائی. آپ بہت ناراض ہیں اپنے کولیگ سے، وہ دوبارہ سے آپ ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی آپ آئے اور آپ نے ذکر کی، اور اس دفعہ بھی آپ فوراً ادھر پہنچ گئے. وہ صرف اس وجہ سے کہ اگر کوئی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہے تو ان کو انکریج یعنی کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ اپنی اس کے چکر میں اپنے جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے ان کو وہ کمپرومائز کے لیے انڈرمائن کرنا ہے، پھر مطلب کہ آپ ٹیمپریچرز ریز کرنا شروع کر دیتے ہیں تنقید کر کے. اور یہ جو دونوں ممالک ہیں یعنی ایک تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی ڈپلومیٹک پولیٹیکل اسٹیبلش اینٹیٹی نہیں ہے، یعنی وہ ایک تو ریکگنیشن ان کو نہیں ملی صرف رشیا کی جانب سے، اور ان کو ذرا اور طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا. نقصان کیونکہ ہمارا ہی زیادہ ہوگا. افغانستان کے پاس کیا ہے یعنی وہ لوز کرنے کے لیے، وہ تو ہمارا ہی زیادہ. ڈمپر ٹرک گاڑی سے ٹکرائے تو ڈمپر ٹرک کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہونڈا سیوک جو ہے وہ یہ امپیکٹ اس پہ آئے گا. تو وہ جو چیزیں ہیں، اور انڈیا کا بھی ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، تو انڈیا تو نیچرلی ان کے لیے آپ یعنی ایک اپرچونٹی نہیں ملنی چاہیے، وہ تو اس سے بہترین اگر یعنی میں اگر انڈین ہوتا تو افغانستان میرے لیے بہترین اپرچونٹی کہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کے لیے معاملہ خراب ہو. تو جو اگر پازیٹیو سگنلز وہاں سے آ رہے ہیں
यहाँ से भी जाने चाहिए, और यहाँ से भी मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान ने 4 साल बहुत बर्दाश्त किया, वो कोई भी मुल्क इतना वो टॉलरेट नहीं करता, लेकिन अब वो जो तंग आमद व जंग आमद वो वाला मामला हुआ। सर ये अब उर्दू में भी बताए ना, ये जो भी आपने कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, अब जंग लड़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन अगर कोई इस तरह के लोग हैं, दोनों जाने वो कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो सर ट्रैक 2 वगैरह के हाँ ठीक है, तो सर अब सवाल तो यही फिर पैदा होता है ना कि कहीं ना कहीं तो फिर शायद पाकिस्तान को डेलीगेशन भेजना पड़ेगा। इज दिस व्हाट वी आर लुकिंग एट? कोई ऐसी बातचीत हो रही है अभी? और अगर नहीं हो रही तो इसकी वजह ये भी है कि हो सकता है कि ऑब्वियसली ईरान की वजह से खित्ते में जो कुछ हालात हैं बहुत मसरूफ, आई मीन लाइक व्हाट इज द मूड राइट नाउ कि चलो जी अब हमने ये अटैक्स तो रोक दिए, बट व्हाट नेक्स्ट पर कोई गुफ्तगू हो रही है इस्लामाबाद में? मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई मूड है कि अच्छा। यहाँ से कोई डेलीगेशन काबुल जाए वहाँ पे, और पाकिस्तान ये जेस्चर बिल्कुल नहीं यानी देना चाह रहा है कि हम कोई कमजोरी, जिस तरह माजी में यानी वो जनरल फैज साहब के टाइम पे पूरा एक पीस प्रोसेस था कि वो खुद जाके अफगानिस्तान में उनसे मुलाकातें होती थी, लेकिन जो थर्ड डेस्टिनेशन है किसी और मुल्क में, यही जो हमारे करीबी जो है जिनको जैसे अभी पिछले साल होता रहा है, बिल्कुल दोहा में भी, इस्तांबुल में भी, और वहाँ पे रियाद में भी, तो इस तरह की चीज़ वो मेरे ख्याल में हो सकती हैं, और वो ज़रूर होनी चाहिए, उसको यानी आप मौका दें। यहाँ मुझे ये खदशा होगा कि ये जितने भी आपने ममालिक का नाम लिया या जिन्होंने पिछली मर्तबा होस्ट किया, इस वक्त तो उनके अपने भी बहुत हेडेक्स हैं, they might not have the bandwidth to say कि आए। यही है कि वो जो ईरान जो एक चैप्टर है जो वेस्टर्न फ्रंट पे एक और कुल है, वहाँ पे जंग हो रही थी, उसकी वजह से वो जो मिडिल गल्फ के खासकर वो ममालिक जो कोई किरदार अदा कर सकते थे, वो आप खुद वहाँ पे इतने स्टक हो गए हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। चाइना का जो है वो चाइना अफगानिस्तान, वो भी तालिबान भी उनकी बात सुनते हैं, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी करीबी दोस्त मुल्क है, तो वो एक ऑप्शन है। तुर्की भी उसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इसमें ये कि रिसेंटली हमने एक नई चीज़ देखी है कि यूएई की जानिब से, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि कतर जो है वो अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ जितने भी मामला थे, चाहे वो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उनकी जानिब से, या इवन जो रीजनल कंट्रीज है, वो कतर के थ्रू अफगान तालिबान को इंगेज करते थे, उनका पॉलिटिकल ऑफिस भी वहाँ पे अफगान तालिबान का दुआ में। लेकिन इस दफ़ा हमने यूएई को काफ़ी एक्टिव देखा पिछले दिनों, यानी जो अमेरिकन था जो अफगान तालिबान की हिरासत में, तो उनको फैसिलिटेट किया पहली दफ़ा, पहले वो कतर करता था वो यूएई गवर्नमेंट ने। कल जो उनकी बात हुई या परसों अमीर खान मुत्तकी की यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वो भी यानी हमने देखा वहाँ पे कि पाकिस्तान की बात बाकायदा डिस्कस हुई है, बल्कि पूरा जो वो अफगान फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से जो एक्स पे पोस्ट लगा है उसमें पाकिस्तान का ज़्यादा जिक्र है। तो वो है कि हो सकता है यूएई भी फ्यूचर में आके कोई एक्टिव रोल प्ले करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।